नादरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मूसा सईद आपसे मुखातिब हूँ। आज 24 अप्रैल सन 2021 है। आपसे जो मैटर मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने हदायतनामा जारी किया है चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित समेत कि ये कौम का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है, अवाम का नुकसान है कि मिसकंडक्ट करते हुए ये एथिक्स जो मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर्स के हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी करके जो नुस्खा जात जारी किए जाते हैं वो जेनरिक नेम की बजाय ब्रांड नेम में जारी किए जाते हैं, जिससे आवाम को बहुत तकलीफ़ होती है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पीएमडी यूनिट जो है उसे शिकायत पहुंचाई हैं कि जेनरिक मेडिसिन्स के हवाले से कि नुस्खे जो लिखे जाएं, तो ये उन्होंने कहा है कि पाबंद किया है सूबाई हुकूमतों को कि वो इसे काबिल अमल बनाएं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये इतना काफ़ी नहीं है। ये एक ऐसा ही है जैसे कि आप एक खूंखार दरिंदे से कहें कि वो जबड़े अपने उतार दे, नाखून अपने उतार दे। तो इस तरह मुनाफाखोर जो कंपनियां हैं जो ब्रांड नेम के हवाले से आवाम की लूट खसूट का एक सिलसिला जारी रखे हुए हैं, वो इसे कैसे ख़त्म कर देंगी। तो इस हवाले से लेकिन ये एक स्टेप कम अज़ कम हुकूमत की सतह पर कुछ सोचा तो जाने लगा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरत तो इस अमर की है कि ब्रांड नेम यानी तजारती नाम पर जो दवाइयाँ फ़रोख्त की जाती हैं उसकी बजाय उसकी जो कीमतें हैं, आप देखें कि तमाम दवाइयों की पैकिंग पर छोटे हरूफ में ब्रांड नेम के साथ छोटे हरूफ में जेनरिक का नाम भी लिखा हुआ होता है। और बेशतर दवाइयाँ एक या दो दवाइयों का कम्बिनेशन होती हैं, बहुत ही कम होती हैं जो कि दो से ज़ायद की हों। तो वो उनकी जो कीमतें हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि वो कीमतें आलमी मार्केट जेनरिक मेडिसिन्स के हवाले से मुकर्रर की जाएं, ना कि ब्रांड नेम के हवाले से मुकर्रर की जाएं। ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये फ़र्ज़ है कि वो इस बारे में सोचे। असल में करप्शन तो इसी हवाले से होती है, दवाइयों की कीमतें तो इसी हवाले से ज़्यादा होती हैं। नाज़रीन इकराम, मैं इस हवाले से कि ब्रांड नेम दवाइयाँ जो कि इंडिया में अब नरेंद्र मोदी ने अपने गुज़श्ता इंतखाबात में अपने मंशूर में ये पॉइंट शामिल किया था कि मुल्क भर में ये हुक्म दे दिया गया था, इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से जारी किया गया था कि अब डॉक्टर जो हैं वो सब्सक्रिप्शन जो है, नुस्खा जो है, ये तहरीर करेंगे जेनरिक नाम से, ब्रांड में नहीं करेंगे। तो इससे पहले ये एक इस इलेक्शन से पहले ही इस पर अमल दरामद शुरू किया गया कि मुतबादल के तौर पर ब्रांड मेडिकल मेडिसन स्टोर्स के मुकाबले में जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स भी खुलवाए जाने लगे। तो ये एक इसे कि सस्ती दवाइयाँ इससे दस्तयाब होती हैं। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से जो है वो अपना इंडियन राजपूताना चित्तौड़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने 7 साल पहले एक तजर्बा किया था कि वो उन्होंने अपने एक मुलाजमा के बेटे राजू के अचानक वफ़ात पा जाने पर इसलिए कि
وہ دوائیں نہیں خرید سکے تھے. یہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب جو تھے ڈاکٹر شرما، یہ گئے ہوئے تھے تفریحی اس پر، تو واپس آئے تو وہ راجو ان کے بیٹے کا دوست بھی تھا. تو وہ نوکرانی جو آئیں لکشمی، تو وہ بغیر، وہ ان کے ساتھ راجو نہیں تھا. تو یہ ڈاکٹر شرما نے پوچھا کہ راجو بی بی وہ کہاں ہے؟ تو لکشمی نے بتایا کہ وہ تو آپ چلے گئے تھے. تو وہ دوائی نہ ملنے کی وجہ سے، اس لیے کہ دوائی جو ہے وہ 450 کی دستیاب ہو رہی تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس سے دست اور الٹیاں لگ گئی تھیں. تو میں میڈیکل سٹور پر گئی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں دوائی خرید نہیں سکی، اسے رات بھر الٹیاں لگیں اور وہ ایکسپائر ہو گیا. تو اس سے ڈاکٹر شرما نے یہ کہا کہ وہ دوائی جو ہے وہ تو 1.5-2 روپے کی دوائی ہے، جینرک دوائی جو ہے دستوں اور الٹیوں کی. تو اس حوالے سے ان کی توجہ، انسان دوست تھے، تو انہوں نے وہاں پر ڈرگ کا جو تھا وہ جینرک نیمز کی ڈرگس کی جو سٹور، میڈیکل سٹور کھولا. تو ناظرین کرام، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات اس حوالے سے ہے کہ اور پھر وہ تجربہ اتنا مشہور ہوا. اس کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب پر، جو کہ جس کا میں ایک بہت چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ وہ ضرور آپ دیکھیے. بیماریوں کے علاج میں ہونے والے خرچ کا بڑا حصہ دوائیوں کا ہوتا ہے. ہماری ٹیم کی ایک سدسیہ نے عام طور پر کام آنے والی کچھ دوائیوں کا ایک پرسکرپشن ڈاکٹر سے لیا. پھر انہوں نے یہ دوائیاں بازار میں ایک کیمسٹ کی دکان سے خریدی. کتنا؟ 2151. اور یہی دوائیاں انہوں نے جینرک میڈیسنز کی دکان سے بھی لی. کتنا ہوا اس کا؟ 354. دوائیوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دیا. راجستھان میں کم قیمت میں ملنے والی ان جینرک دوائیوں کی شروعات کی چتور کے پورو کلیکٹر ڈاکٹر سمت شرما نے. ڈاکٹر سمت، مجھے بتائیے کہ یہ کیسا ممکن ہے کہ ہماری جو کورسپونڈنٹ تھیں وہ وہی دوائیاں انہوں نے 2000 قیمت میں ان کو ملی ایک دکان میں، اور جو جنرک میڈیسن ہے اس دکان میں جب گئیں تو ان کو کم میں ملی، 300 میں ملی. یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک اسی سمے پرتیکشن پرتی پل ایک ٹریجڈی ہمارے چاروں اور گھٹ رہی ہے. ارتھ کویک کی یا سونامی کی بات کریں، اس میں جتنے لوگوں کی جانیں ایک دن میں جاتی ہیں، اس سے زیادہ جانیں پرتی دن اس ٹریجڈی کی وجہ سے جاتی ہے. وہ کیا ٹریجڈی ہے؟ وہ ٹریجڈی یہ ہے صاحب کہ جو دوائیوں کی جو واستوک قیمت ہے وہ تو بہت ہی کم ہے، پر جو دوائیاں ہم جب بازار سے خرید کے لاتے ہیں تو ہمیں وہ 5 گنا 10 گنا 20 گنا کئی بار تو 50 گنا سے بھی زیادہ داموں پہ ہم اس کو خریدتے ہیں. جیسے ہم بھارت میں اگر دیکھیں کہ 40 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں جٹا پاتے، تو کیا وہ اس دوا کو خرید سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو اس وجہ سے دوائی نہیں مل رہی. یس، WHO کہتا ہے کہ سوتنترتا کے 65 ورش پشچات آج بھی 65% آف دا انڈین پاپولیشن. دیکھیے، آپ دیکھ چکے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک تجارتی ناموں سے میڈیسنز کمپنیاں کیسے لوٹ مار کرتی ہیں. پاکستان آج انڈیا کو فالو کر رہا ہے جینرک میڈیسن کے حوالے میں. انڈیا ہم سے اس میں کافی آگے ہے، جبکہ ہم اس میں بہت ہی پیچھے ہیں. جبکہ پاکستان تو 43 سال پہلے یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جینرک میڈیسن کا قانون لاگو کیا تھا، جسے کہ وہ انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے سے حکم کے ذریعے جاری کیا تھا، اور بعد میں اسے ویلیڈیٹ کروا لیا تھا قومی اسمبلی سے. یہ اس قانون کے مطابق پاکستان میں جو تھا یہ پروہیبٹڈ کر دیا گیا برانڈ نیم کی دوائیوں کے حوالے سے، کہ پاکستان میں اب برانڈ نیم دوائیاں نہ بنائی جا سکیں گی اور نہ ان کو فروخت کیا جا سکے گا. پاکستان میں دوائیاں جو ہیں یہ اس کے اصل نام سے فروخت کی جائیں گی. ناظرین کرام، یہ جو پاکستان میں یہ جو قانون نافذ کیا گیا تھا، یہ وفاقی وزیر صحت شیخ محمد رشید، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے پنجاب کے صدر تھے، تو انہیں بھٹو صاحب نے، وہ کسانوں کے امور کے ماہر تھے، لیکن شاید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا سوچا کہ انہیں وزارت صحت دے دی. تو جب انہیں وزارت صحت دی تو انہوں نے ایک چیلنج سمجھ کر اسے قبول کیا تھا. یہ شیخ محمد رشید راولپنڈی والا جو وزیر داخلہ یہ نہیں
یہ شیخ محمد رشید بابا سوشلزم جو کمیونسٹ تھا، جو سوشلسٹ تھا، یہ میں اس کے کہاں بات سنا رہا ہوں آپ کو. میں نے تو انہوں نے جب انہیں یہ وزارت دی گئی جو کہ ان کے مزاج، تجربے اور علم کے برعکس تھی، تو انہوں نے یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے کہ اس میں بھی میں ایک سوشلسٹ ویو دوں گا، تو انہوں نے وہ بند ہو گئے تھے اور تمام فائلیں جو تھیں جو وزارت صحت میں موجود تھی، وفاقی وزارت صحت میں، انہیں وہ اپنے گھر کوثار کالونی میں ان کا ایک چھوٹا سا انہوں نے گھر تھا جو کہ ان دنوں میں وزراء، وفاقی وزراء کے لیے کوٹھیاں بھی نہیں بنی تھیں، تو انکلیو نہیں بنا تھا، تو وہ بلکہ ان دنوں تو جو پریزیڈنسی تھی وہ بھی راولپنڈی میں ہوتی تھی. تو اس حوالے سے، اور جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک بلڈنگ جو تھی مستعار لے کر اس میں منعقد کیا جاتا تھا، اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی وہاں پر تھا. تو ناظرین کرام، تو اس حوالے سے شیخ محمد رشید صاحب نے تمام فائلیں منگوائیں اور 15 دن کے لیے وہ بند ہو گئے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. لیکن کیونکہ میں ان کے بہت قریبی تھا تو کوثار کالونی میں ان کے ریزیڈنس پہ مجھے رہنے کا موقع ملا. صرف 2 بیڈ کا وہ کوٹھی تھی، 2 بیڈ کی. تو اس میں ایک روز وہ جب ڈیورنگ مطالعہ انہیں ایک فائل مل گئی، وہ فائل اٹھائے ہوئے باہر آئے اور خوشی سے انہیں ایسا معلوم مجھے ہو رہا تھا جیسے کہ شیخ محمد رشید وفاقی وزیر صحت کو کوئی بہت بڑا دولت کا خزانہ مل گیا ہو، اتنے خوش تھے. انہوں نے وہ فائل مجھے دکھائی، وہ بنگالی ڈاکٹروں کی، ایسٹ پاکستان کے بنگالی ڈاکٹروں کی ایک تحقیقی رپورٹ تھی جو کہ ہمارے ہاں وفاقی وزارت صحت میں دبا دی گئی تھی. تو اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہے اس وقت، ایک کمیونسٹ بلاک اور ایک کیپٹلسٹ بلاک. تو کیپٹلسٹ بلاک میں بتایا گیا کہ وہاں پر دوائیاں جو ہیں یہ فروخت کی جاتی ہیں برینڈ نیم کے ساتھ، جو کہ کوالٹی وائز بھی پور ہوتی ہیں اور قیمتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کے مقابلے میں جو کمیونسٹ بلاک ہے ان کے ملکوں میں جو ہے کمیونسٹ بلاک کی کنٹریز میں جو دوائیاں ہیں وہ اصل ناموں سے فروخت کی جاتی ہیں، یعنی جینرک نیم سے، اور وہ کمپیریٹیولی بہت معیاری بھی ہوتی ہیں اور بہت ہی سستی ہوتی ہیں، 50 گنا، 100 گنا، 500 گنا تک سستی ہوتی ہیں. تو یہ ایک رپورٹ چونکا دینے والی رپورٹ تھی، اور یہ سوشلسٹ پوائنٹ آف ویو سے تھی، اور شیخ رشید صاحب بھی سوشلسٹ تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اصلاحات کی صورت میں نافذ کرواؤں گا. چنانچہ انہوں نے مسودہ جو تھا اصلاحات کا اور قانون کا بنا کر وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے، اور انہیں اقتدار جو تھا یحییٰ خان نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے منتقل کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو بہت جلد چاہتے تھے کہ ایک مارشل لا ختم کر دیا جائے، چنانچہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ مارشل لا ختم ہو جائے گا. تو جب شیخ محمد رشید نے یہ ایک اسکیم پیش کی تو وہ لوگوں میں اس کے لیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ وہ ہے کہ دوائیاں ان کو کتنی سستی ملنی شروع ہو جائیں گی. تو اس حوالے سے وہ پھر عوامی اجتماعات بھی کرتے تھے، پریس کانفرنسز بھی کرتے تھے، سیمینارز بھی کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت تک کسی بھی اصلاحات کی جو عوام دوست اصلاحات ہو، اسے جب تک عوام اس کی پشت پر نہ ہو تو یہ اشرافیہ جو ہے، یہ جو اوپر کا طبقہ ہے، استحصالی طبقہ ہے، وہ اس کا تیا پانچا کر دیتا ہے. تو سامراجی قوتوں نے اس کی بڑی مخالفت کی. ملٹی نیشنل میڈیسنز کارپوریشنز نے جو کمپنیاں تھیں انہوں نے شیخ محمد رشید صاحب کو، وفاقی وزیر صحت کو برائب بھی کرنے کی کوشش کی. میں اس کا آئی وٹنس آپ سمجھ لیں کہ میں اس میں کیونکہ بہت ان کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ اکثر اجتماعات میں مجھ سے اپنے سے پہلے وہ مجھ سے تعارفی تقریر کروایا کرتے تھے. تو اس حوالے سے شیخ محمد رشید صاحب نے یہ بتایا تھا کہ وہ اتنا وسیع پروپیگنڈا تھا، پاکستان کا میڈیا جو تھا وہ بھی ملٹی نیشنل کے کنٹرول میں تھا، تو اس کے بارے میں ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا. لیکن شیخ رشید ڈٹا ہوا تھا. وہ اس قدر پروپیگنڈا تھا کہ خود جو کہ بائیں بازو کے سوشلسٹ جو وفاقی وزیر تھے شیخ محمد رشید صاحب کے مطابق وہ بھی اس پر خاموش رہتے تھے. ہاں اگرچہ ایک بات وہ ضرور بتاتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کا زبردست حامی ہیں، پریزیڈنٹ بھٹو.
تو ناظرین کرام یہ ایک اصلاحات بھیجی ہوئی تھیں، تو ایک دفعہ ایک خبر بھی یہ چھپی اخبارات میں، تو اس میں یہ تھا کہ ایک بڑی قوت جو ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے کہ یہ سکیم جو ہے جنرک سکیم، میڈیسن کی جو سکیم ہے، یہ نافذ نہ کی جائے پاکستان میں۔ تو شیخ محمد رشید صاحب نے یہ مسودہ قانون بھیجا ہوا تھا اپروول کے لیے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کے پاس، لیکن یہ آخری دن تھا، رات کو پروویژنل کانسٹیٹیوشن مارشل لا ختم کیا جاتا تھا، اور پروویژنل کانسٹیٹیوشن کے ذریعے صدارتی نظام کے حوالے سے عبوری آئین کے ذریعے جو تھا وہ ایک فیز نیا شروع کیا جا رہا تھا۔ تو وہ آخری دن رات کے 12 بجنے کو تھے کہ شیخ رشید صاحب بہت بے چین تھے، اور وہ ان کو گمان ہو رہا تھا، اندیشہ ہو رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو افریقہ نے جو ہے وہ دباؤ ڈالا ہوگا، اور ذوالفقار علی بھٹو کہیں یہ جس پر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی کہیں یہ نہ رہ جائے۔ تو لیکن ایسا ہوا کہ جب 12 بجنے کو تھے تو ایک وہیکل آ کر رکا، تو اور وہیکل سے ایک سوار آیا اندر اور وہ فائل اٹھائے ہوئے تھا۔ تو شیخ محمد رشید صاحب، مجھے آج بھی وہ منظر ایسے معلوم ہو جیسے میں آج دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہیپیزنٹلی وہ صفحات کو کیے کہ کہیں دستخط ہونے سے رہ تو نہیں گئے، لیکن اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے اس مسودے کو اپرووڈ کر کے قانون کی شکل دے دی تھی، جسے بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے اسے ویلیڈیٹ کروایا تھا قومی اسمبلی سے۔ یہ قانون موجود، لیکن اس قانون کو پھر بعد میں جب بہت سی باتیں، میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی کی سزا دلوائی گئی سازشی طور پر ایک عدالتی عمل کے ذریعے سے، جس کے بارے میں سید نسیم حسن شاہ صاحب جو کہ اس پہ سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہاں ہم پر دباؤ تھا جنرل ضیاء الحق اور اس کی ٹیم کا، تو اس کے حوالے سے پھر ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دینی پڑی۔ تو ناظرین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک پوائنٹ ذوالفقار علی بھٹو کا، کیونکہ وہ پاکستان کو سامراجی چنگل سے نکالنا چاہتا تھا، اور اس میں ایک پوائنٹ جو تھا یہ وہ جنرک میڈیسن کا بھی اس کو شامل کر لیا جائے، تو یہ اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ یہ ضیاء الحق کے دور میں اسے سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ اسمبلی سے منظور آئین قانون کی کیا کیفیت، کیا حیثیت ہے؟ ہاں، اگرچہ صرف ایک بات ضرور ہوئی کہ برانڈ نیم بڑے لفظوں میں اور پیکنگ پر چھوٹے لفظوں میں جنرک کا جو ہے یہ نام لکھے جاتے ہیں، تو جنرک کے نام، لیکن قیمت جو ہے، پرائس جو ہے وہ برانڈ نیم کی مقرر کی جاتی ہے۔ کیا ہماری ریگولیٹری اندھی ہے؟ کیا سینس لیس ہے؟ کیا ہمارے، لیکن یہ سینس لیس لوگ اس لیے ہیں کہ یہ خود استحصالی طبقے سے ہوتے ہیں، یہ برائب ہو جاتے ہیں، تو کیا انہیں نہیں معلوم کہ عالمی مارکیٹ میں جو جنرک میڈیسنز ہیں وہ برانڈ نیم میڈیسن سے 20 گنا، 50 گنا، 100 گنا، 500 گنا تک کم ہوتی ہیں، تو ان کی پرائسز جو ہے ناظرین کرام وہ اسی عالمی مارکیٹ پرائسز کے مطابق ہونی چاہیے جو کہ جنرک مارکیٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ایک بات ہو سکتی ہے، اسے وہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جو میڈیکل کے شعبے کو ٹچ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ہاں لائرز کا وہ ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ اس قانون کو نکال کر عوام میں لایا جائے۔ یہ بات ناظرین کرام، اب تک دیکھیں ہم انڈیا سے 43 سال آگے تھے، 43 سال آگے، لیکن سامراجی یہاں پر گماشتوں کی جو حکومت آئی، ذوالفقار علی بھٹو سامراجی سیٹ اپ سے نکلنا چاہتے تھے، اور جنرل ضیاء الحق کو جس طرح اور اس کی ٹیم کو جس طرح استعمال کیا گیا، مذہبی جماعتوں کو استعمال کیا گیا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب تک کھربوں روپیہ عوام کی جیب سے جو ہے وہ برانڈ نیم میڈیسنز کے حوالے سے مہنگی دوائیاں فروخت کر کے عوام کی جیبوں سے اب تک نکالے جا چکے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، لاکھوں آدمی، یہ کووڈ تو بڑی معمولی بات ہے، اس کے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنی ہلاکتیں اس لیے ہو گئیں کہ غریب لوگ دوائیاں خرید نہیں سکے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں پچھلے مہینے مائڈولیٹ لایا، یہ ڈراپس ہیں آنکھوں کے، تو وہ 135 روپے کے تھے،
اور 1 مہینے کے بعد اسے خریدا گیا تو وہ 145 کے ہو گئے. اسی طرح دوسری ہارٹ کی دوائیاں میں نے خریدیں جو ہارٹ کا میں پیشنٹ ہوں, جو 2 مہینے پہلے جو اس کی قیمتیں تھیں وہ اس میں مزید اضافے کا رجحان جاری ہے. خود دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں انہوں نے اپنے ایک وزیر کو بھی اس حوالے سے, وفاقی وزیر صحت کو جو تھا وہ ٹرمینیٹ کیا تھا کہ انہوں نے وہ دوائیوں کے اسکینڈل, قیمتوں کے اسکینڈل میں وہ ملوث پایا گیا ہے. تو اس حوالے سے لیکن وہ اس میں اور یہ بھی کہا گیا تھا, بڑا دعویٰ, بڑے دن, مہینہ 1.5 مہینہ یہی بات چلتی رہی کہ جو اضافی پیسے وصول کر لیے گئے ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ ہم فردن تو واپس نہیں کیے جا سکتے. یہی فردوس عاشق اعوان بار بار یہ بات پلیٹ کرتے تھے اس بات کو کہ وہ جو ہے اسے ہم اب بیت المال میں وصول کر کے ان کمپنیوں سے جو انہوں نے اضافی وصول کیے, لیکن اس کے بعد پھر وہی جو تھی وہ دوائیاں جو تھیں وہ ان کی قیمتوں میں اسی طرح اضافہ جاری رہا, اس کو ختم نہیں کر سکے. جیسے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کو کمی نہیں کروائی جا سکی ہوگی. تو کیا عمران, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جنہوں نے اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم ہاسپٹل بنایا, وہ عالی شان ہاسپٹل, مثالی ہاسپٹل پاکستان کا کینسر کا, لیکن وہ انہیں تو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے وزیر اعظم اس بات کا نوٹس لیں. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکے گا جب تک کہ عوام جو ہے وہ جو, کیونکہ اس سے متاثر تو 22 کروڑ عوام ہو رہے ہیں. میری جیب سے ماہانہ جو ہے وہ 1,500-2,000 روپیہ 3,000 روپیہ میری جیب سے اضافی نکل جاتا ہے. اسی طرح کتنے لوگ جو ہیں وہ شکار ہیں اس مہنگی دوائیوں کا, اور مہنگی دوائیوں کا علاج نہ کروا سکنے کی وجہ سے وہ اپنے پیاروں کو لوگ نہیں بچا سکتے اور وہ ہلاکتوں کا شکار ہو رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اب سے ضیاء الحق سے لے کر آج تک جو لوگ دائیں بازو کی حکمرانی کرتے رہے ہیں یہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اور پاکستان کے یہ لاکھوں افراد جو اس میں لقمہ اجل بنے, ہلاک ہوئے دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے, وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ناظرین کرام, اس کے لیے کنہیں اٹھنا ہوگا؟ متاثرین کو اٹھنا ہوگا. 2 ہی راستے ہیں, یا وہ اپنے ہلاکتیں کرواتے رہیں یا پھر اگر زندہ رہنا ہے تو پھر یہ اس حوالے سے حکومت پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ قیمتیں مقرر کروائیں عالمی جنرک میڈیسن مارکیٹ کے مطابق, کہ جو عالمی سطح پر جو, اور یہ موجود ہیں. اور اس کے لیے ہمارے جرنلسٹوں کو بہت رول ادا کرنا ہوگا, ہمارے میڈیکل سائنس سے وابستہ. مجھے تو افسوس ہوا اس بات کا, اس کا دیکھ کر کہ پاکستان میں کیا کوئی ڈاکٹر شرما نہیں تھا جو کہ متاثر ہوتا اس بات سے. یہاں پہ ڈاکٹروں کی اکثریت جو ہے وہ کمیشن خوری میں شریک ہے. وہ دوائیوں کے بارے میں وہ برانڈ نیم دوائیاں لکھتی ہیں جس پر کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی کو یہ نوٹس لینا پڑا اور یہ تسلیم کرنا پڑا کہ دوائیوں کی جو فروخت ہے وہ جنرک نیم سے ہونی چاہیے, نسخے جو ہیں وہ جنرک نیم سے ہونے چاہیے. اور ہم یہی کہیں گے کہ قیمتیں جو ہیں وہ جنرک میڈیسن کے حوالے سے ہونی چاہیے, برانڈڈ نام سے نہیں ہونی چاہیے. ناظرین کرام, میں تو گزشتہ 7 سال سے اس کے بارے میں اپنا فیس بک پر, یوٹیوب پر میں کوشش میں مصروف ہوں کہ لوگوں کو بتا سکوں. ایک بات آپ اس مسئلے کو ضرور سمجھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں, میں بھی اس میں لنک بھی دوں گا کہ یہ یوٹیوب پر موجود ہے ڈاکٹر شرما آن جنرک میڈیسن, لکھ کر آپ وہ کریں, آپ کو اس مسئلے کی حیت کا پتہ چلے گا. لیکن میں اس پر افسوس کا اظہار کروں گا کہ پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, وہ اس بارے میں خاموش رہے اور انڈیا ہم سے آگے نکل گیا جبکہ ہم انڈیا سے بہت آگے تھے. ناظرین کرام, کیوں بھاری پیشکش کی تھی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس زمانے میں 20 کروڑ روپے کی, پھر معلوم ہوا کہ وہ 2 ارب روپے تک دینے کے لیے تیار تھے. شیخ محمد رشید کو کے راستے تھے کہ اس راستے سے ہٹا دیں, تو لیکن شیخ محمد رشید آپ دیکھیں کہ وہ برائب نہیں ہوئے. سلوٹ ہے شیخ محمد رشید کو کہ وہ نہیں ہوئے. لیکن یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ ان کی یہ اصلاحات, یہ قانون جو ہے وہ روبہ عمل نہیں لایا جا سکا. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں اسے اڈاپٹ کر رہا ہے اور آج ہم انڈیا کو فالو کر رہے ہیں. یعنی جو ہم لیڈ کر رہے تھے
وہ آج فالو کر 43 سال پہلے جو لیڈ کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ اگر جنرک میڈیسن کی سستی دوائیاں اویلیبل ہوتی تو عوام جو ہے وہ کتنا لٹنے سے بچ جاتے, اور یہ بھی دیکھیں کہ کتنی ہلاکتوں سے بچ جاتے. ناظرین کرام, میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس التماس کے ساتھ کہ میرے اس پیغام کو, جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ جب تک عوام اس میں موٹیویٹ نہیں ہوں گے تو یہ عمران خان کچھ نہیں کر سکے گا. تو یہ کچھ اگر ہوگا تو لوگوں کی منظم تائید کے ساتھ ہوگا, کہ اس میں منظم تائید ہو. آپ دیکھیں کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا, کوئی جرت نہیں کر سکتا پاکستان میں, اسی طرح یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ جو انسان دشمن اقدامات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, اور انسان دوست اقدامات, انسان دوست جو قوانین ہیں جنرک میڈیسنز کے. آپ دیکھیں کہ جنرک میڈیسن کا جو قانون ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا اس میں یہ تعزیری جرم تھا, اور اس میں 3 سال سے 7 سال تک سزا تھی کہ اگر کوئی برانڈ نیم دوائی فروخت کرے گا اور برانڈ نیم دوائی پاکستان میں بنائے گا. یہ پروہیبٹڈ, یہ قانون موجود. یہ قانون کہاں پر موجود ہے؟ ہمارے قانون دان طبقے کو اس قانون کو نکال کر لوگوں میں عام کرنا چاہیے, اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کیوں ضروری ہے. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.